मारे बंदे सीसीडी ने हैं, दुश्मनी हम भुगत रहे हैं। कितने लोग ऐसे कत्ल होंगे, बड़ा खौफ है इस टाइम। कुछ सर ये सीसीडी इस चीज़ का हल नहीं है। मैं गवर्नमेंट ने सीसीडी बनाई है और आप इतना दबंग कह रहे हैं कि भाई सीसीडी मसले का हल नहीं है। जिस जेल में यासिर इकबाल को रखा था, आज उसी बैरक में इमरान खान बैठ के आया था। ये कब तक ये चलता रहेगा? कभी आसन साहब उस जेल में, कभी इमरान खान साहब उस जेल में, फिर गवर्नमेंट चेंज होगी, फिर कोई और आ जाएगा। अक्सर हमारे माशरे में एक मिथ पाई जाती है कि लोग सियासत में अवामी खिदमत से ज़्यादा पावर हासिल करने, असर और रसूख हासिल करने के लिए आते हैं। ख्वाजा वसीम भट्ट साहब किस मकसद के लिए सियासत में आए? ये 28 साल का सफ़र है, तो इसमें मैंने खिदमत की है या कमाई की है, ये तो मेरे हल्के की आवाम बता सकती है। मेरे दुश्मन भी मुझ पर और इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन मुझ पर ये कभी इल्ज़ाम लगा सकते कि इसने करप्शन की है, ये लूटमार की है, सब कुछ की है। आसन साहब ने जितनी नारवाल के अंदर डेवलपमेंट की वो तो सबके सामने है। आप तो हर चीज़ अंदर की जानते हैं, ज़ाहिर आप साथ होते हैं। वो कहते हैं ना कि जो बात दोस्त को पता होती है ना, वो किसी को पता नहीं होती। कितने मालदार हैं आसन साहब? आसिम इकबाल से मिसाल देते हैं, उन्होंने शायद असम्बली तकरीर भी की थी। 99 नामों को गवाह बना कहता हूँ, अगर 1 रुपया भी करप्शन मैंने की है तो खुदा मुझे एक कदम ठीक ना करे जाता। एक बहुत बड़ा इशू है कि जब हमारी गवर्नमेंट आती है, वो अपने प्रोजेक्ट शुरू करती है, उसके बाद नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाती है। वो ये नहीं करती कि भाई उसी प्रोजेक्ट को हम आगे लेके चलें, वो प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं। जो मैं कहता हूँ जो भी हुकूमत आए उसको 5 साल पूरे करने दिया जाए, बाद वहाँ फैसला करे इसे 5 साल क्या आवाम की खिदमत की है या नहीं की। आपने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की। सर उनकी सल्तनत के बाद कोई बंदा ज़कात लेने वाला नहीं बचा था, चंद साल गुजरने के बाद। तो हम उनके मानने वाले हैं, हम आज तक गुर्बत की लकीर के नीचे जी रहे हैं। सर हम फिरकों में बिखरे हुए हैं, सियासी जमातों में बिखरे हुए हैं, इंतशार में बिखरे हुए हैं। यहाँ हम पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, कश्मीरी हैं, हम इन चीज़ों में बटे हुए हैं। इमरान खान की कोई एक बात हो कि जो आपको लगे कि हाँ यार इमरान खान की पसंद है आपको, कि हाँ यार ये बात इस बंदे के अंदर ठीक है? ऐसी शख्सियत तो मुझे कतई पसंद नहीं है। हमने जो इमरान खान को इस्तेमाल करके जो हुकूमत दी है वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। सियासतदान तो जितने भी आते हैं वो यही बात करते हैं कि भाई मैं आपको ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे चला दूंगा आसानी। कोई सियासतदान दीन का इस्तेमाल नहीं करता। जी जी। मैं मादत चाहता हूँ आपसे। मैं नहीं, इमरान खान साहब ने कहा था ना कि मैं मदीना की रियासत की तरह बनाऊंगा, दावा किया था ना उन्होंने। दावा किया था ना, जी जी। क्या मुकम्मल हो गया? उन्हें अपने 3.5 साल दौर में कौन सी सूरत ऐसी पैदा की है जिससे आवाम खुश है? कोई एक रीज़न आपकी नज़र में हो, आपको लगे कि हाँ इमरान खान इस वजह से आज जेल में है? अपने झूठे दावों की वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट जिसमें हम अवामी, समाजी और सियासी कारकर्दगी में ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा वसीम भट्ट साहब, MPA नारोवाल, चेयरमैन अमीन बैतुल माल पंजाब, जिसमें वो मुस्तहिक अफराद को जहाँ सपोर्ट कर सकते हैं वो करते हैं। आज हम बैतुल माल की कारकर्दगी और शफाफियत के हवाले से सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम में से टाइम दिया। मोस्ट वेलकम आपका। आप लोगों की वजह से लोगों के मसाइल उजागर होते हैं तो ये अच्छी बात है। अच्छा सर, सबसे पहले मेरे नाजरीन को आप बताइएगा कि ख्वाजा वसीम भट्ट साहब है कौन और इनका सियासत में आने का मकसद क्या था? अक्सर हमारे माशरे में एक मिथ पाई जाती है कि लोग सियासत में अवामी खिदमत से ज़्यादा पावर हासिल करने, असर और रसूख हासिल करने के लिए आते हैं। ख्वाजा वसीम भट्ट साहब किस मकसद के लिए सियासत में आए? मुझे आज सियासत में आए हुए 28 साल हो गए हैं। 98 में मैंने काउंसिल लड़ा इलेक्शन, मैं और मेरे वालिद साहब ने। फिर एक हादसा हो गया मेरे वालिद साहब का, तो उसके बाद मैं चेयरमैन बल्दिया बना। तो उसके बाद ये सियासत का सफ़र, नादम, यूनियन नादम, तहसील नादम, फिर यूनियन नादम, फिर तहसील नादम, फिर अपनी वाइफ को MPA बनाया मैंने, फिर 3 दफ़ा खुद बनाऊँ मैं। ये 28 साल का सफ़र है, तो इसमें मैंने खिदमत की है या कमाई की है, ये तो मेरे हल्के की आवाम बता सकती है।
मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोल सकता। तो आपको नहीं लगता कि सियासत रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी कंट्री की? अगर सियासत की डायरेक्शन दुरुस्त होगी तो सारा माशरा बदल जाता है, क्योंकि इनके पास पावर भी होती है, असर और रसूख भी होता है, वो एक टाइम में मल्टीपल चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जब से मैं सियासत में आया हूँ, जो वाला साहब मेरे लिए छोड़ के गए हुए थे, शायद उसका 20% भी मेरे पास नहीं है अभी। और आप जब तरक्की की बात करते हैं कि नारोवाल के बारे में मैं आपको कोई बात बताऊं, क्योंकि आपका जो शोभा यही है, आपको हर चीज़ होती नज़र आती है और बिगड़ती नज़र भी आती है। आपको यूनिवर्सिटियाँ भी बनती नज़र आती हैं, आपको स्पोर्ट ग्राउंड भी बनती नज़र आती हैं, रोड भी बनती नज़र आते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नारोवाल में नज़र आती हैं। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आज से 15-20 साल पहले वाला नावल क्या था और आज का नावल क्या है। मैं छोटी मिसाल दूंगा, यहाँ बैठे हुए यही रोड, यहाँ कोई एक मरला ज़मीन लाख रुपए लेने को तैयार नहीं था, आज 1 करोड़ पे बेचने पे तैयार नहीं है। क्यों है? वजह है कि नारोवाल तरक्की कर रहा है। अच्छा, ख्वाजा वसीम भट्ट साहब सियासत को किस नज़र से देखते हैं? जब लोग आपके पास बहुत सारे अपने दुखड़े लेके आते हैं, क्योंकि एक सियासतदान होता है जो एक टाइम में सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, कोई ऐसा वाकया ज़िंदगी में आया हो, कोई बंदा आया हो तो आपने सोचा हो कि हाँ यार, ये बंदे ने मुझे ही चूज़ क्यों किया है? उसमें एक मकूला ही आपको सुनाऊंगा। उनका मकूला है कि कोई बंदा आपकी तरफ खुद नहीं आता, भेजा जाता है। भेजा इसलिए जाता है कि आपको अल्लाह ने इज्जत से नवाजा है कि वो मेरे बंदे से क्या सलूक करता है। और मैंने ज़िंदगी में यही सीखा है कि अल्लाह ताला की ज़ात के पास हर चीज़ है, पर अल्लाह ताला की ज़ात आजिज़ नहीं है, वो आजिज़ी अपने बंदे में देखना चाहता है। तो मैंने यही रवैया रखा है, बड़ा आए छोटा आए, चौधरी आए आम बंदा आए, मैं सबके साथ एक हिसाब से डील करता हूँ। मैं कोई ये नहीं कभी भी ज़िंदगी में कहा कि तुम अकेले क्यों आ गए हो, तो अपने चौधरी के साथ लेके आओ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे अल्लाह ने इतना नवाजा है, इखलाकी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। कोई मेरे दुश्मन भी मुझ पर और इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन मुझ पर ये कभी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि इसने करप्शन की है, ये लूटमार की है, ऐसा कुछ किया है। तो सर, आसन इकबाल साहब से आपकी वाबस्तगी और उनसे आपकी दोस्ती बहुत मशहूर है, तो आपने कौन सी एक ऐसी चीज़ उनसे सीखी जिसमें आपको आपकी सियासी कैरियर में और अवामी खिदमत में कोई नई चेंजिंग आई हो? देखिए, बाद लोगों को इस बात का पता नहीं है कि 99 में आसन इकबाल साहब ने मुझे बिला मुकाबला चेयरमैन बल्दिया बनाया था। शायद आम बच्चों को इस बात का नहीं पता, लोगों को बताना चाहता हूँ, ये पहला एहसान था आसन इकबाल का मेरे पे। अभी अगली बात सीखा क्या उनसे? मैंने उनसे बोलना सीखा है, लोगों से बातचीत करने का हुनर सीखा है, माइक पे खड़े होके तकरीर करने का हुनर सीखा है, और खिदमत करने का और मेहनत करने का हुनर सीखा है। अच्छा, आसन साहब ने जितनी नारोवाल के अंदर डेवलपमेंट की वो तो सबके सामने है, आप तो हर चीज़ अंदर की जानते हैं, ज़ाहिर है आप साथ होते हैं। वो कहते हैं ना कि जो बात दोस्त को पता होती है ना, वो किसी को पता नहीं होती। कितने मालदार हैं आसन साहब? मेरा ख्याल है कि मेरा तल्लक है, मेरे लीडर है, बड़े भी हैं, तो मेरा जवाब इतना देना बनता नहीं। ये आप अवाम से पूछो तो बेस्ट है, क्यों अवाम बेहतरीन जज है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब से वो सियासत में आए हैं, जो प्रॉपर्टी उनके वालिदैन छोड़ के गए थे, शायद उनका उसके पास 40% भी नहीं है। वो अभी तक किराए के घर में रहते हैं इस्लामाबाद में। अगर उनका एक घर कोई है तो सिर्फ नारोवाल में ही है, वो कहीं नहीं, उनका घर नहीं है। इससे बड़ी मिसाल आपको क्या दूं? अच्छा सर, सियासत में आने के लिए समझा जाता है माशरे में कि काबिलियत से ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है, आपका इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है? बड़ी मिसालें हैं इसमें। 2018 में मेरे मुकाबले में भी एक बहुत बड़ा सरमायादार आया था, लेकिन लोगों ने नहीं पसंद किया, लोगों ने खिदमत को वोट दिया। हालांकि 2018 में जो हवा थी वो नून लीग के हक में नहीं थी, ठीक है ना, उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन लोगों ने नहीं पसंद किया। सियासत में पैसा होना लाजमी जुज़ है, ये पक्की बात है, ये ऐसी मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन सियासत में अवाम में रहना पैसे से भी ज़्यादा ज़रूरी है, उनके दुख सुख में शिरकत होना सबसे ज़रूरी है। अगर गरीब घराने का लड़का कोई सियासत में आना चाहे तो वो कैसे आ सकता है? कोई मुश्किल नहीं है। मैं जब 98 में काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था, मैंने काउंसलर से यहाँ तक आने का सफ़र 28 साल का है। मेहनत है ना, कोई मेहनत शुरू करे तो आसा तो क्यों नहीं आ सकता। जब मैंने शुरू की थी पॉलिटिक्स, तो मेरा ख्याल है एक जो राइस मिल थी, वहाँ 3 पार्टनर थे बैठे थे, मेरे वाले साहब बैठे थे, हम छोटे साथ होते थे, छोटा मोटा काम करने वाले, जब सियासत शुरू की। अच्छा सर, आप एक सियासी शख्सियत भी हैं
اور ایک سماجی شخصیت بھی ہے، وہ اس طرح کے جیسے آپ بیت المال کے چیئرمین ہیں، یہ دونوں چیزوں کا آپ ایک ٹائم میں کیسے توازن برقرار رہتا ہے؟ کیونکہ ایک سیاسی ہے، سیاست میں بہت ساری چیزوں کا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، ایک سماجی چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزوں کو کیسے بیلنس کرتے ہیں آپ؟ مشکل یہ تو آپ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا، یہ تو جی جی مگر لوگوں کی خدمت کرنا، خواہ مالی ہو یا کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، کسی سے تحصیلدار زیادتی کر رہا ہو، کسی کے ساتھ تھاندار بدماشی کرتا ہو، یہ سب ایک چیز سے جڑی ہوئی ہیں۔ مجھے بیت المال کا امین بھی آصف اقبال صاحب نے بنایا تھا مجھے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی منسٹر بھی کسی کو 1 روپے کی ہیلپ نہیں کر سکتا، میں اپنے اختیار سے جس کی مرضی جتنی مرضی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ میں میرے پاس بچی ہیں، بچے یونیورسٹی سے آتی ہیں، یہ غریب گھروں سے تعلق ہوتا ہے، مثلا انہیں ہاتھ میں چراغاں پڑے ہوتے ہیں کہ میرا آخری سیمسٹر ہے، یہ فیس پے نہیں کر سکتی، ہم خاموشی سے ان کے جو یونیورسٹیز ہیں ان کو چیک بھیج دیتے ہیں ان کو بنا کے۔ سر، اب ہم آتے ہیں بیت المال کی طرف۔ جی، آپ سمپل الفاظ میں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ بیت المال ہے کیا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ پہلی بات الحمدللہ کہ بیت المال پہلی منسٹری تھی اسلامک ہسٹری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، لیکن ابھی ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ تقریباً 27 کروڑ روپے ہے پنجاب کا، وہ تھوڑا ہے۔ ابھی ہماری جو ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہیں ابھی تک وہ ایکٹیو نہیں ہوئی، اس لیے ہم ان کو اپنی ایڈمن کمیٹی کے ذریعے خود ہی ڈیل کرتے ہیں وہاں لاہور میں۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، ابھی شاید پیچھے دیکھا ہوگا کہ بعد انہوں نے کسی بچوں کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، الیکٹرک ہاتھ لگائے تھے بچیوں کے، ہم نے پھر آپ کی شادی ہو جاتی ہیں، یہ غریب ہوتے ہیں، غریب گھرانے کے لوگ ہیں، ان کے لیے ہیلپ ہو جاتی ہے۔ تقریباً ہر شعبے میں ہم بچوں کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں، غریب آدمی کر سر، سکتے ہیں۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی، سر ان کی سلطنت کے بعد کوئی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا چند سال گزرنے کے بعد، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم آج تک غربت کی لکیر کے نیچے جی رہے ہیں۔ سر، ہم ماننے والے تو ان کے ہیں، جب ہمارے پاس فلسفہ ان کا ہے، تو پھر آج تک ہم کیوں نہیں ان چیزوں کو اچیو کر سکے؟ کیا ہم مورلی ڈاؤن ہیں؟ کیا ہم پولیٹیکلی ڈاؤن ہیں؟ کہاں فالٹ ہے؟ اگر ہم ایز اے قوم دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، یہ سوال آپ کا نہیں ہے، ہر مسلمان کا سوال ہے جی کہ ہم دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہیں لیکن ایک چھوٹا سا ملک ہمیں مات دے رہا ہے۔ جی، ایسے ہی ہے۔ اگر ہم اپنے اسرائیل کو دشمن سمجھتے ہیں تو ہم پھر اسرائیل کو فوکس کیوں نہیں کرتے؟ ان کے ہر بندہ پڑھ لکھا ہے، جی وہ پڑھ لکھا، وہ ان کو کہتے ہیں جس نے پی ایچ ڈی کی ہو۔ جی، ایسے ہی۔ ایک چھوٹا ملک ہو کے پوری دنیا کو اس نے آگے لگایا ہوا ہے، کیوں لگایا ہوا ہے؟ وہ تحقیق کرتے ہیں، جی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور کٹ ان کا ہے۔ ہم فرقوں میں بکھرے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتوں میں بکھرے ہوئے ہیں، انتشار میں بکھرے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب ختم نہیں ہوں گی تو یہ معاشرہ ایسے ہی پھل ہوتا رہے گا۔ کسی نے تو اس کو ڈائریکشن دینی ہے نا، کب بدلیں گے ہم؟ یہ کب تک ہمیں یہ مایوسی کی لکیر کے نیچے ہم جیتے رہیں گے سر؟ یہ پھر حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، وہ تب ہی ہونا ہے جب دجال نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، پھر قوم نے اکٹھا ہونا ہے، تو پھر تب ہی بھی ہونا ہے۔ سر نہیں سر، یہ ایک سیاستدان کیسے یہ بات کر سکتا ہے؟ سر، آپ تو ہمارے محسن ہیں، دیکھیں آپ نے ہمیں ڈائریکشن دینی ہے، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا بھی ہے، نہیں، آپ اگر قانون کے تحت بھی ہمیں ان چیزوں کی طرف فورس کر سکتے ہیں، آپ ہمیں باقی چیزوں کی طرف لے کے آ سکتے ہیں۔ دیکھیں میں پالیٹکس کر رہا ہوں، جی ٹھیک ہے، میرے خلاف 3-4 کینڈیڈیٹ کھڑے بھی ہوتے ہیں، جی شاید وہ سارے سب کے اکٹھے کیے جائیں، میرے جتنے ووٹ سب کے ووٹ ہو بھی جائیں، جی اس کا مطلب ہے کہ 50% لوگ مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں میری شخصیت سے، جی جی خواہ کوئی کسی وجہ سے، خواہ ذاتی وجوہات سے، کسی بھی صورتحال سے، جی 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 ٹھیک ہے نا۔ جی میں تو جو بھی آئے اپنے زندگی میں کبھی تھانے میں کسی یہ نہیں کہا کہ گناہ گار کو بے گناہ کر دو اور بے گناہ کو گناہ گار کر دو، یہ زمین میری ہے، اس کو دے دو، اس کی میری دے دو۔ بندہ خود اگزامپل بن سکتا ہے، مثال بن سکتا ہے۔ آپ میرے پاس آؤ، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ یہ ایسا نہ کسی حق نہ کھاؤ، یہی میں تبلیغ کرتا ہوں میں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو بندہ میرے پاس آئے مجھ سے کوئی غلط فون نہ ہو جائے، غلط کام نہ ہو جائے، اور کبھی ہو بھی جائے، ہو بھی سکتا ہے زندگی میں، تو اس کی توبہ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ جی، وہ تو ایز اے انسان وہ چیزیں چلتی رہتی خطا کا غصہ انسان ہے، وہ ساتھ ساتھ توبہ کرتے ہیں، ہیں۔ لیکن کوشش یہی کرتا ہوں سیاسی مخالف بھی ہو نا، اس سے سب زیادتی مجھے سنا ہو۔ اچھا سر، اتنے سال سے پولیٹیکل سیاست کا سفر
पहले जब आप सियासत में आए तो आप कुछ और अंदाज से सोचते होंगे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। जब इतना सफ़र करने के बाद कंक्लूजन आपने निकाला होगा कि यार हाँ ऐसे हो जाए ना अगर, तो हमारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा। एक होता है बंदे ने स्टडी की होती है, आपने साथ प्रैक्टिकल भी किया है। मेरा 28 साल सफ़र ये भी है, मैं दुनिया को भी देखता हूँ, दुनिया घूमता भी हूँ। जी जी। मैं 30-32 मुल्क अभी तक दुनिया को देख चुका हूँ जाके। माशा- वहाँ देख के कोई मैं क्लबों में नहीं जाता, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो देखता हूँ, कि ऑफिस में जाता हूँ कि हिस्ट्री देखता हूँ जाके इन कौमों ने कैसी तरक्की की है। तो बाज़ जगह पे पाकिस्तान में अफसोस भी होता है कि यहाँ कोई भी पोलिटिकल सिस्टम को चलने नहीं दिया जाता। पिछली हुकूमत थी हमारी जो, अगर वो 5 साल पूरे काट जाती जी जी, तो हमेशा के लिए से ख़त्म हो जाना था। बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए जो मैं कहता हूँ जो भी हुकूमत आए उसको 5 साल पूरे करने दिया जाए, बाद वहाँ फैसला करे इसे 5 साल क्या अवाम की खिदमत की है या नहीं की। वहाँ उसको वोट दे ना दे, अवाम की मर्जी को हुकूमत हो। सिस्टम में खराबियाँ मौजूद हैं और हमेशा अपने मुल्क की दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह की ज़ात इसको राह मुस्तकीम पे चलाए। अदर कंट्री जितने भी डेवलप कंट्री हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। होती हुआ है लेकिन बहुत माइनर है। ऐसे नहीं होता कि जिस तरह हमारे माशरे में इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे नहीं होती। और अभी जिस हालात में इस टाइम पाकिस्तान चल रहा है, अल्लाह ताला जिस तरह पाकिस्तान अभी दोबारा इज्जत दे रहा है, अमेरिका जैसी बड़ी ताकतें उनके दरमियान पाकिस्तान बिठा के इनकी ईरान से दूसरे से सुलह करा रहा है, ये कोई छोटी इज्जत नहीं है। लेकिन बाद लोगों को ये भी इज्जत हजम नहीं हो रही। अल्लाह करे ये चीज़ सुलह हो जाए, इसके बाद साफ ज़ाहिर है जब लोगों का ध्यान पाकिस्तान की तरफ होगा तो फिर पाकिस्तान भी इंशाल्लाह ताला जरूर तरक्की करेगा। तो सर ये ईरान की जंग को आप किस तरह देखते हैं यूएसए के साथ? ये ईरान क्या डटा हुआ है? बिल्कुल क्या? डटा हुआ है। मैं तो ऐसे मुस्लिम ईरान के साथ हूँ। मैं तो कि ईरान ने जिस तरह अपनी खुद मुख्तारी दिखाई है बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसमें उनकी पूरी कौम को मुशाबहत देता हूँ कि वो कौम एक मुठ होकर इकट्ठी है अपनी गवर्नमेंट के साथ। ये चीज़ पाकिस्तान में जिस दिन हो जाएगी ना, फिर पाकिस्तान का मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं होगा। यहाँ हम पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, पठान हैं, कश्मीरी हैं, हम इन चीज़ों में बटे हुए हैं। जैसे हम पाकिस्तानी बन जाएंगे ना, जैसे ईरान बना है, ईरानी बने हैं, जैसे हम पाकिस्तानी बन जाएंगे ना, यकीन करो पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है। मैं एक छोटी मिसाल दूंगा कि यूरोपीय ममालिक के कोई एक घर में मुलाजम रखना या एक ड्राइवर रखना ऐसे है कि जैसे दूसरी बीवी रखना। तो यहाँ देखिए पाकिस्तान में वो गरीब घर भी होगा, उसको सफाई करने वाली है, वो बाहर से खतून आएगी। ये सहूलियात पाकिस्तान में ही है, लेकिन जब अमन होगा फिर दुनिया भी यहाँ भी आएगी। जी जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अच्छा सर, हम डेवलप कंट्री में देखते हैं लोग मिनिस्टर बनते हैं उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं। किसी भी किस्म का उनके ऊपर प्रेशर होता है ना, तो वो इस्तीफा दे देते हैं कि भाई आप आज मैं चला, मैं इतने प्रेशर के अंदर काम नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे इस्तीफे आते नजर नहीं आते। उसकी क्या रीजन है पीछे? आप क्यों दिलाना चाहते हैं मामले में? मेरे नाज़रीन देखना चाहते हैं क्यों नहीं इस्तीफा देते? हमने कुरान को रखने के लिए और पढ़ने के लिए रखा हुआ है। उन लोगों ने हमारे को कुरान मजीद से चीज़ें निकाल के उन पर अमल किया है। छोटी मिसाल दो, मैं एक दोस्त राजू जर्नी गए थे वापस आ रहे रात को, तो उसने कहा यार आराम से चलो, वो हम साया सोए हुए हैं, अपनी पाँव की चाप से वो उठ ना जाएं। ये सोच उनकी है। आगे तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें आप लोग कि उनका खराकियत का जो लेवल है वो कहाँ तक है उनका। सर हमें कौन चेंज कर सकता है? क्या एक मुबल्लग हमें चेंज कर सकता है हमारे माशरे को? एक सियासतदान चेंज कर सकता है? नहीं, कौन चेंज कर सकता है? सबसे पहले हर इंसान जितने बैठे हैं हम अपने आप को खुद चेंज करना चाहिए। पाकिस्तानी, मैं बात तलख है लेकिन मैं करूँगा तो बाद लोग गलत समझ जाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में सब टैक्स चोर बैठे हैं। हम हुकूमत को टैक्स नहीं देना चाहते, वो हुकूमत से हर सहूलियत लेना चाहते हैं। आपके सामने ही है कि यही हॉस्पिटल से, पुराना हॉस्पिटल होता था, वहाँ एक ECG की मशीन भी नहीं होती थी, यहाँ हार्ट अटैक किसी को हो जाए। आज यहाँ CT स्कैन भी है, गुर्दे वाश के लिए मशीनें भी बेहवा लगी हुई हैं। 500 बेड का हॉस्पिटल बन चुका है, मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है ना। लेकिन आप किसी हॉस्पिटल चले जाए, बाहर चले जाएँ, वो यही जवाब देगा जी हॉस्पिटल में कुछ नहीं मिलता। मैं यही दावा करता हूँ हॉस्पिटल जाएँ, आपको मेडिसिन भी बड़ी अच्छे लेवल की मिलेगी, आपको अच्छी कंपनी की मिलेगी, जो किलो में तोड़ के मिलती है वो नहीं मिलेगी, अच्छी कंपनी मेडिसिन मिलेगी। महंगाई की क्या रीजन आपको टैक्स चोरी नजर आती है?
کوئی شک نہیں، اس میں کون سی دوسری رائے ہے؟ سر لیکن ادارے ڈپارٹمنٹ تو کلیکشن کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیں سی سی ڈی آئی ہے, سی سی ڈی نے پکڑ کے دنوں میں حالات سارے چینج کر دیے. مسجدوں میں جا کے جو مجرم کبھی مسجد میں نہیں گئے تھے, انہوں نے مسجدوں میں جا کے قرآن سر پہ رکھ رکھ کے کہا اللہ دی قسم اگو نہیں کرا. سر یہ سی سی ڈی اس چیز کا حل نہیں ہے. میں آپ کے فور کاسٹ میں یہ بات کروں گا کہ یہ وقتی حل ہے, یہ مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل یہی ہے کہ عدالتی نظام کو مضبوط کیا جائے, پولیس کے نظام کو مضبوط کیا جائے. کسی لوگ ایسے قتل ہوں گے, بڑا خوف ہے اس ٹائم, کوئی شک نہیں ہے. جرائم پہ قابو ہے, ہم سفر کر سکتے ہیں, بالکل سر ہے, لیکن یہ کب تک ہے؟ سر آپ کی گورنمنٹ نے سی سی ڈی بنائی ہے اور آپ اتنا دبنگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سی سی ڈی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کہ نارووال میں بھی ایسا سسٹم ہوا ہے. ہمارے بندے سی سی ڈی نے ہیں, دشمنی ہم بھگت رہے ہیں. تو ہمارے وہ بچے تھے, ہمارے دوست تھے ہمارے, جن کو مارا گیا. تو ہم پہ الزام یہ ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ کیوں مرڈر ہوئے ہیں. میری تو یہی گزارش ہے کہ ہم اپنے عدالتی سسٹم کو مضبوط کریں تاکہ عدالتیں سزا دیں جو ان کی بنتی ہو. سر ناروال کی طرف ہم آتے ہیں. ناروال میں ابھی ڈیولپمنٹ وہ تو سب کے سامنے ہے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے وقت میں مزید ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے؟ یو ای ٹی کیمپس اپنا لاہور کا, ابھی وہ یو ای ٹی نارول بن گیا. یہ ابھی پرسوں کی بات ہے, پنجاب اسمبلی میں ہم نے پاس کیا ہے. ابھی نیکسٹ جو منصوبہ ہے جو حسن اقبال صاحب بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم زرعی یونیورسٹی کا کیمپس علی پور شریف کے سامنے ہم نے جگہ 100 ایکڑ لی ہوئی ہے, وہاں پہ سٹارٹ کریں اس سال. اس کے علاوہ ہم نے 400 ایکڑ یہ مان کے قریب جگہ ایکوائر کر رہے ہیں, جس میں ہم فری زون کا جو ہوتا ہے وہ سنزی زون کا وہ ہم جگہ ایکوائر کر کے, تاکہ نو شہر تو بن گیا, آبادی بھی تیزی بڑھ رہی ہے, لیکن ایسی چھوٹی سنت کوئی نہیں ہے جس سے لوگوں کو روزگار مل سکے. ابھی ہمارا دھیان اس طرف ہے کہ ہم ابھی اس طرف کام کریں کہ جو ہمارے بچے بی ایس سی ایم ایس سی کر رہے ہیں, فارغ بیٹھے ہیں, وہ کچھ کوئی کام کریں اس سسٹم میں. سر آئی ٹی کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ آئی ٹی اس ٹائم اگر ہم انڈیا کو دیکھیں یا اور دوسرے لو اسٹینڈرڈ جتنے بھی کنٹریز ہیں, تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, وہ آئی ٹی سے بہت اوپر چلے گئے ہیں. کیونکہ آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ادھر بیٹھ کے یو ایس اے میں, یو کے میں, جہاں مرضی ہمارا بچہ کام کر سکتا ہے. آئی ٹی کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ اپنے سوال خود ہی جواب دے رہے ہیں. آئی ٹی اپنا کام خود تلاش کرتا ہے. میرے بیٹے نے بھی ماسٹر کیا گلاسگو یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے, وہیں جاب کر رہا ہے, لیکن اب دور اس سے بھی آگے چلا گیا, اے آئی آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے ہر چیز کو پیچھے جوڑ دیا. وہ ایسا ہے کہ میں میرے سے ان پڑھ بندہ بھی وہ اس ایپ کو یوز کرے تو شاید اس سے بہتر رزلٹ دے دے آپ کو, ٹھیک ہے نا. آپ کو دنیا کی اس دور میں شامل ہونے کے لیے دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. آپ بی ایس سی کمپیوٹر کر کے گھر بیٹھ جائیں, ایک سمپل کمپیوٹر سامنے رکھ لینا تو آپ اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں. آپ کو کسی ملازمت کی ضرورت نہیں ہے. نہ پوری دنیا میں صرف 1 یا 2% کوٹا ملازمہ کوٹا گورنمنٹ کا ہوتا ہے, بقا 98% پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ بھرتی کام کرتے ہیں. لیکن اس میں اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے کہ جو یونیورسٹی سے بچے فارغ ہو رہے ہیں, جو بچہ ہمارا بی بی اے کر رہا ہے, تو آپ نے حسن صاحب نے بہت اچھا کام کیا, یونیورسٹیز بنا دی ہیں, لیکن اس سے آگے بھی ہمیں مینجمنٹ کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ذہنی طور پہ اتنا موٹیویٹ کر دیں کہ وہ جب ڈگری کر کے باہر نکلے تو اس کے لیے اپنی ڈائریکشن کلیئر ہو کہ ہاں یار میں نے ادھر جانا ہے. یہ شاید آپ دیکھا ہوگا حسن اقبال صاحب بڑی سپیچ میں یہی کرتے ہیں کہ صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں نہ آیا کریں, تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں. ڈگری یا بکتی بھی ہے, ملتی بھی ہیں, لیکن تعلیم نہیں بکتی. تعلیم کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. میرا خیال ہے جو بچہ ہمارا بی بی اے کرتا ہے یا بی ایس سی کمپیوٹر کرتا ہے, اگر تھوڑا سا محنت کرے, یقین کو اپنے پورا کر کے روزگار چلا سکتا ہے. میرے پاس ایک ایگزامپل ہے, بچہ ایک ہے, اس کا بال بچے فوت ہوا ہے, بدو ملی کی کروں گا میں. وہ انہوں نے ایک دوستوں گروپ بنایا ہے, وہ جو ٹک ٹاک پہ جو ویڈیو ایڈٹ کرتے ہیں وہ آن لائن سکھاتا ہے ان کو. وہ مہینے 25-30 لاکھ روپے کما رہا ہے گھر بیٹھا, بدمنی میں بیٹھ کے, سمپل کمپیوٹر میں کیا اس نے. ایک چھوٹی ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, بس یہی ہے کہ بدلا نم ہو مٹی تو بھائی خیر ہے. اچھا سر, اب ہاسپٹل کی طرف چلتے ہیں. اگر ہم یہاں سے کبھی اپنے بچوں کو چلڈرن ہاسپٹل میں بھی لے کے جائیں یا لاہور کے بڑے بڑے ہاسپٹل میں بھی لے کے جائیں تو یہ نظام ہمیں بہت بہتر نظر آتا ہے. لیکن اس میں ایک دن میں ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا
تو اس میں وہ کہہ رہے تھے انہوں لاہور لائیو، وہ کیا معاملہ ہے؟ کیا ہم اتنی ڈیولپمنٹ کے بعد بھی، اتنی بڑی مشینری کے بعد بھی ہر بات کے بعد یہی کہنا ہے کہ انہوں لاہور لائیو، تو پھر وہ چیزیں آپ کی بات سے میں مکمل اتفاق کرتا ہوں. جی جی ایسا ہوتا کیوں؟ ہاسپٹل ہمارا بن گیا، تمام سہولیات بھی آ گئی، ٹیچنگ ہاسپٹل بھی بن گیا، جی پروفیسر بھی آ گئے، اسسٹنٹ پروفیسر بھی آ گئے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ کوئی اچھا ڈاکٹر دل کا یا لیور کا یہاں آنے کو تیار نہیں ہے. صرف یہاں نہیں، شاید وہ اپنا گجرات جانے کو تیار بھی نہیں ہے، وہ کاڑا یا سائیو جانے کو تیار نہیں ہے. کیوں؟ لاہور میں بیٹھ کے وہ سرکاری جاب نہ بھی ملے، وہ پرائیویٹ اتنے ہاسپٹل ہیں، وہ اتنی پے کرتے ہیں جو ہم سے گورنمنٹ لیول پے نہیں کر سکتے. یہ وجہ بنتی ہے لاہور ریفر کرنے کی. وہ ہاسپٹل میں اکثر ہم دیکھتے ہیں، مجھے میرا بھی کافی دفعہ چکر لگا ہے کہ سامنے مریض پڑا ہوتا ہے اور ڈاکٹر سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک اسکرول کر رہا ہوتا ہے. ریسنٹلی مجھے جانا پڑا، تقریباً 3 بچے ایٹ اے ٹائم بیمار تھے، تو ڈاکٹر سامنے بیٹھ کے میرے سامنے ٹک ٹاک اوپن کر کے اسکرول کر رہا تھا سر. تو کیا یہ ڈاکٹروں کا رویہ تشویشناک نہیں ہے؟ بدقسمتی ہے ہاسپٹل کے ہماری، اندر ہماری بدقسمتی ہے. دیکھیں، ایز اے سیاسی لوگ ہم اچھا ہاسپٹل بنا کے دے سکتے ہیں، اچھی سہولیات وہاں دے سکتے ہیں، مثلا تمام ڈاکٹرز کی جو اپوائنٹ سیٹیں وہاں لے آ کے دے سکتے ہیں، لیکن ان ڈاکٹروں کی اخلاقی تربیت تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بحیثیت کہ انسان ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. ہم حسن اقبال صاحب اور ہم کافی میٹنگ کرتے ہیں، ڈی سی صاحب میٹنگ کرتے ہیں، جو ہمارے ابھی پرنسپل ہیں اس کے ٹیچنگ ہاسپٹل کے، وہ ان کی کرتے ہیں. لیکن ایک معاشرے میں ٹرینڈ بنا ہوا ہے، میں آپ کی بات کو ڈینائی نہیں کرتا، ایسی چیزیں ہیں، ہم کئی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی تو ہماری میڈم نے ایمرجنسی میں جو موبائل فون کو بھی ممنوع قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن چیزیں آسان معاشرے میں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. امید ہے مجھ سے ان سے کہ ہم جب بھی جاتے ہیں سمجھاتے ہیں، کئی تو چکر لگاتے ہیں، ہم آسن کی بات کے رات 12 بجے چلے جاتے ہیں، دن کو بھی جاتے ہیں. ہم کئی وارڈ میں آواز لگا کے پوچھتے ہیں کہ کسی نے میڈیسن باہر سے منگوائی تو نہیں ہے، تو آگے سے نہیں آتے، نہیں ہمیں یہی ملی ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے. کوئی نیگیٹو باتیں بھی ہیں، کوئی اچھی باتیں بھی ہیں. سر یہ ایک بہت ہی نیگیٹو پوائنٹ ہے اور بہت تکلیف دہ چیز ہے، اس پہ آپ بھی تھوڑا ایکشن لیجئے گا کہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ رسپانس نہیں دیتے بندے کو. کیونکہ جب بندہ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتا ہے نا، وہ آخری امید اس کی ڈاکٹر ہوتا ہے. تو سامنے بیٹھا ڈاکٹر کسٹمر کی طرح ڈیل کرے گا نا کہ بھائی یہ آیا ہے، بس اس کو میں نے فارغ کرنا ہے کہ بھائی جا. تو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم سمجھا سکتے ہیں، سر آپ کریک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں. کریک ڈاؤن کریں گے. دیکھیے میں ایک چھوٹی مثال دوں گا آپ کو. میں یہاں نا دل کے اسسٹنٹ پروفیسر ذرا 2 آئے تھے، میں نے میٹنگ کال کی کیونکہ وہ میڈم نے اس ہاسپٹل کا انچارج مجھے بنایا تھا، تو میں تھوڑا لہجہ تھوڑا سخت کیا. تو اگلا سے پتہ چلا کہ دونوں بندے ریزائن کر چلے گئے، واپس چلے گئے. ان کے پاس آپشن بہت ہیں، کیا کیا جائے. مثلا یہاں کسی دل کا ذرا بھی ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، تو یہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھیج دیتے ہیں یا لاہور شفٹ کر دیتے ہیں. لاہور چلو والا جو آپ ابھی نہ لگایا، یہ ہم بھی سنتے ہیں. مثلا آپ کے بلاگ میں سنتے ہیں، اور کوئی اور لوگ بھی ٹک ٹاک کرتے ہیں، وہاں بھی سنتے ہیں. وہ ہمیں برا لگتا ہے، انتہائی برا لگتا ہے ہمیں. ہم ان کو کرتے بھی ہیں، لیکن واقعی جس کو ایک ہارٹ اٹیک ہو، اس کی ابتدائی طور پر یہاں اسے کر سکتے ہیں. لیکن ایک خوشخبری بھی ہے کہ میڈم نے ابھی جو نیا پروگرام شروع کیا ہے، وہ ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹنٹ ڈالنے والا کام جو ہوتا ہے ڈال رہے ہیں، وہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ہم وہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اس سال انشاءاللہ تعالیٰ. میرا خیال ہے کہ یہ چھوٹا ہارٹ اٹیک جو عام ہوگا وہ اسسٹنٹ یہی ڈل دیا کریں گے، اور یہ لاہور چلو والا پروگرام ایسا کم ہو جائے. ختم نہیں کہہ سکتا، لیکن کم ہو جائے گا پہلے سے انشاءاللہ. اچھا سر، ای چلان کے حوالے سے سننے میں آئے گا 40,000 چلان ہو گیا ہے، تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے. تو لوگوں کو ایک پتہ بندے پہ ہے، ایسی بات غلط بات ہے. جب 2 ماہ سے لگی ہوئی پولیس کے ہیلمٹ پہنو، ٹھیک ہے، آپ تمام لوگ شو مچا رہے ہیں، یہ کیمرے لگ گئے ہیں، یہ چلان ہو رہے ہیں، وہ ہر بندے کو پتہ ہے. تو میں ایک یہ ضرور بات کہوں آپ کا کہ دنیا میں کوئی بھی انقلاب نا پیار محبت سے نہیں آیا، ڈنڈے سے آیا. اگر میں ایک مثال دوں گا، میرا ایک دوست ہے، میں نام نہیں لوں گا، تو اس سے گھر کے ساتھ ہی لگے ہوئے ہیں کیمرے لگے ہوئے ہیں. ایک دن اس کو 80,000 روپئے چلانا ہے، اسے سیدھا جمع کرایا. گھر سے نکلنے سے پہلے بیلٹ پہنی ہوتی ہے اس نے. اب
ٹھیک ہے، اس لیے یہ قوم ایسی سدھرے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب میں ایک مثال دوں آپ کو، میں شہباز شریف صاحب نے نا ہیلمٹ کو لازمی قرار دیا تھا، تو میرا جو چھوٹا چچا کا بیٹا جنرل ہاسپٹل میں تھا، کہتا جس طرح ہیلمٹ کی سختی رہی ہے ہمارے جنرل ہاسپٹل میں پیشنٹ جب جو 100 آتا تھا 20 آتے ہیں، تو جتنے بھی دماغی آپریشن ہوتے ہیں وہ جنرل ہاسپٹل لاہور میں ریفر ہوتے ہیں، بس یہ پوزیشن ہو گئی تھی۔ اگر ہیلمٹ یوز کرتے ہیں وہ ہم اپنے لیے کو کیسے کرتے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کرتے، لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ابھی آگے۔ اچھا سر، دوسرا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جب ہماری ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے پروجیکٹ شروع کرتی ہے، اس کے بعد نیکسٹ گورنمنٹ آ جاتی ہے، وہ یہ نہیں کرتی کہ بھئی اسی پروجیکٹ کو ہم آگے لے کے چلیں، وہ پروجیکٹ بند کر دیتے ہیں، نیکسٹ جو پروجیکٹ ہے نا وہ اپنے پروجیکٹ شروع کر دیتے ہیں۔ کیا یہ فیلئر نہیں ہے ہمارا؟ ہماری بدقسمتی ہے خاص کر ناروال کی کہ حسن اقبال صاحب نے اسپورٹس اسٹیڈیم شروع کیا، جب 85% مکمل ہو چکا تھا، اس تو ضرورت تھی صرف 50 کروڑ کی مکمل ہونے کی۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت آئی، انہوں نے پروگرام بند کر دیا، اسٹیڈیم صورت میں حسن اقبال صاحب کو جیل بھی جانا پڑا۔ اب دوبارہ حسن اقبال صاحب نے شروع کیا ہے، وہ جو لاگت 50 کروڑ پہ تھی ابھی وہ 2.5 ارب تک پہنچ گئی ہے، اب ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ کو شاید یاد ہو، میاں نواز شریف صاحب آئے تھے تو انہوں نے نیو لاہور روڈ کا اعلان کیا تھا، ان کی جب موقع پہ ٹینڈر بھی ہو چکا تھا، خاقان باسی آئے تھے، ان کا افتتاح بھی روڈ کا کر دیا تھا، اس حکومت ان کی آئی انہوں آتے کینسل کر دیں۔ ابھی ہم پھر دوبارہ شروع کرنے لگے ہیں، ابھی شاید دیکھا ٹینڈر بھی آ چکا ہے اس کا، ابھی 8 کو ٹینڈر تھا، ابھی شاید دوبارہ ہی ٹینڈر ہونے لگا ہے، تو ہم دوبارہ بنا رہے ہیں۔ ابھی وہی لاگت جو 15 ارب تھی وہ بھی 35 ارب پر پہنچ گئی ہے۔ نقصان کس کا ہے؟ عوام کا، عوام کا، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے نا۔ تو میں کوشش کرتا ہوں ہماری جو اسکیمیں روک لیں، انہوں نے اپنی کوئی شروع کی نظر آئی پچھلے 5 سال میں، آپ نے دیکھی ہوگی نارول میں اسکیم کوئی بھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیوں نارول کے شاید ٹیکس نہیں دیتے؟ نارول شروع کیوں نہیں کی انہوں نے؟ کیونکہ یہ حسن اقبال کا حلقہ ہے۔ سر یہ چیز ہمارے اندر نا بڑی ایک سیاسی نفرت پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ دیکھتا ہے نا کہ یار اس گاؤں والوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے، وہ جب اس کی گورنمنٹ آتی ہے نا اس کو نکڑ کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس گاؤں کو، اس گاؤں میں صفائی کرنا بھی وہ مناسب نہیں سمجھتے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ جب وہ بندہ ایم پی اے یا ایم این اے بنتا ہے تو وہ کسی ایک گروپ کا ایم پی ایم این اے نہیں ہوتا، جب وہ سلیکٹ ہو جاتا ہے تب تو وہ سب کا ایم پی ہوتا ہے۔ کوئی مثال دے، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا، مجھ سے بات کریں میں فلانے گاؤں میں ووٹ نہیں دیا تھا، وہاں کام نہیں ہوا۔ آپ کی بات نہیں، جنرل بات جنرل بات میں پولیٹیکل سسٹم پہ بات کر رہے ہیں نا کہ عام معاشرے کے اندر ہمارے پاکستان کو دیکھ رہے ہیں ہم خالی آپ کے حلقے کو نہیں دیکھ رہے۔ آپ کے حلقے میں تو ماشاءاللہ بہت ڈیولپمنٹ ناروال کے اندر نظر آتی ہے۔ دیکھیں لاسٹ سیلاب آیا نا، میری 18 سڑکیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب 1 کلومیٹر روڈ جو کارپر بنتا ہے تقریباً 4 کروڑ کا بنتا ہے، میری کم سے کم 100 کلومیٹر سے زیادہ روڈیں ہیں تباہ ہو چکی ہیں۔ ابھی میں کوشش کر رہا ہوں دوبارہ ان کی ری ٹرنے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہوں سی ایم صاحبہ سے، سب سے جا کے کہ میں روڈ فیکٹری ایریا دوبارہ اسکیم میں شامل کی جائیں۔ میں ایز اے سیاسی ورکر ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھے جسے ووٹ دیا ہو نہ دیا ہو، تو چل کے میرے پاس آ گیا، کوئی آ گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کام ہونے والا ہو تو اس کا ہو جائے۔ تو اپنے جو دوسرے کولیگ ہیں میں ان کو بھی یہ بھی کہتا ہوں کہ یار اگر اس طرح ووٹ نہیں دیا ہے تو کام کو شاید اتر سے آ جائے تمہیں ووٹ دے دے کوئی۔ بالکل ایسے ہی ایسے۔ میرا تو نظریہ یہی ہے۔ اچھا سر، ہم اپنی وفاق کی گورنمنٹ کو دیکھیں، جب ایک گورنمنٹ آتی ہے نا، کوئی بھی پچھلی حکومت تھی وہ آئی، اگلی آ گئی، جب وہ اگلی آتی ہے نا وہ جتنی بھی گورنمنٹ کی مشینری ہوتی ہے نا وہ پچھلی جماعت کو ختم کرنے پہ لگا دیتی ہے۔ وہ یہ نہیں کرتی کہ یار ہم ڈیولپمنٹ پہ لگائیں، وہ اس کا 1-2 سال تو لگ جاتا ہے پچھلی پارٹی کو ختم کرنے میں، اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی۔ سر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مل کے سارے کام کریں، جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ ہو جائے کہ ہاں یار میری گورنمنٹ اب نہیں آئی، میں نیکسٹ ٹرائی کروں گا، وہ بھی ساتھ چلے۔ جو گورنمنٹ ہماری اپوزیشن ہوتی ہے وہ چونکڑے مار کے گھر پہ بیٹھ جاتی ہے، بھائی میں نے نہیں اب نہیں جانا۔ سر کیوں ہم اپنی ذات اور ایگو سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ بے فکر بولوں گا، آپ کا جواب تلاش آپ نے کرنا ہے۔ جب ہم شخصیات کی محبت سے نکل کے ملک کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے نا، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمیں سب سے پہلے پاکستان سے پیار ہونا چاہیے، اس کے بعد جماعت سے ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اپنی لیڈرشپ کے نام پہ چلتا ہے، میں بھی ان میں شامل ہوں، جی بالکل ایسے۔ جس سے ہم جماعت کو جماعت بنائیں گے،
جی جی اور اپنے پاکستان کو ملک کو اپنا پاکستان نمبر 1 پہ لے کے آئیں گے، یہ سارے مسائل کا حل ہو جائیں گے۔ سر ایسے نہیں ہو سکتا کہ جو اپوزیشن میں بندہ ہو اس کو بندہ کہے کہ آؤ بیٹھو آپ اپوزیشن میں کام کرو، نہ کہ اس کی پارٹی کو ختم کرنے پہ ہم ساری کوئی نہیں بیٹھتا، مجھے بھی اتنے سال ہو گئے ہیں، اسمبلی جاتے ہو گئے ہیں، اپوزیشن والے جب تک خواست کریں ہمارے کو پیپر نہ پھینکے، اس کی لیڈرشپ خوشی نہیں ہوتی ان سے، ان کی مجبوری ہے، وہ قلعے ملتے ہیں یا کیا کریں، یہ نہ کریں تو میں ناراض ہوتے ہیں ہم سے اس کا لیڈرشپ۔ مطلب پاکستان میں اپوزیشن کا جیل میں ہونا بہت ضروری ہے، پھر بالکل یہ ضروری نہیں کنٹری ہے، چل سکتی بالکل پالیٹکس کو پالیٹکس ہی ہونا چاہیے، ہے۔ جی جی سیاست کو سیاست کھیلنا چاہیے، ذاتیات پہ لے کے نہیں جانا چاہیے۔ جی جی آصف اقبال سے مثال دیتے ہیں، جی جی انہوں نے شاید اسمبلی تقریر بھی کی تھی، 99 ناموں کو گواہ کرنا کہتا ہوں، اگر 1 روپیہ بھی ایکشن میں نے کی ہے تو خدا مجھے ایک قدم نصیب نہ کرے، یہاں سنا، بہت بڑی بات ٹھیک ہے نا؟ ہے۔ تو آج جس جیل میں آصف اقبال کو رکھا تھا، آج اسی بیرک میں عمران خان بیٹھ کے آیا ہے، کیوں ہے؟ انسان کو جھوٹے دعوے نہیں کرنے چاہیے، انسان کو عاجزی اختیار کرنا چاہیے، اور عاجزی میں سب کچھ ہے۔ سر یہ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کبھی حسن صاحب اس جیل میں، کبھی عمران خان صاحب اس جیل میں، پھر گورنمنٹ چینج ہوگی، پھر کوئی اور آ جائے گا۔ سر لیکن اس عوام کا کیا قصور ہے؟ یہ تو چلیں باڑی چینج ہوتی رہے گی، اپنے انتقام کے معاملات چلتے رہیں گے، لیکن اس عوام کا بھی تو کوئی سوچے، سر اپنی ذات سے چلے اپنی ٹھیک ہے کیوں نہیں معاف کر دیتے؟ میں کرتا ہوں بات، آپ کہتے ہیں عوام کا سوچیں، کیا آصف اقبال صاحب نے نارووال میں اپنی عوام کا نہیں سوچا تھا؟ اس 2024 کے الیکشن میں لوگوں نے کیا آصف اقبال یونیورسٹی دیکھی ہیں؟ ان کی گراؤنڈ دیکھی ہیں، ان کی سڑکیں دیکھی ہیں، ان کی خدمات دیکھی ہیں؟ لوگوں نے نہیں دیکھی۔ لوگوں بھی ایک بیر چال کی طرح لوگ چل پڑتے ہیں۔ پھر کہوں گا جب تک ایسے پاکستان ہم خود کو اپنے کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ پاکستان ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور عمران خان کی کوئی ایک بات ہو کہ جو آپ کو لگے کہ ہاں یار عمران خان کی پسند ہے آپ کو، کہ ہاں یار یہ بات اس بندے کے اندر ٹھیک ہے؟ ایسی شخصیت تو مجھے قطعاً پسند نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کہ وہ عمران خان نے شعور دیا ہے لوگوں کو۔ شعور یہ ہے کہ کسی کو گالی نکالو، کسی کو جوتا مارو، کسی کو گولی مارو، یہ شعور تو نہیں ہے نا۔ شعور تو یہ دینا چاہیے کہ آپ کے سامنے 2 کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں، آپ ان میں فیصلہ کرو کہ ان میں سے کون زیادہ عوام کی خدمت کر سکتا ہے۔ شعور تو یہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کا شعور جو ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں میری دعا تو یہی ہے کہ تمام پاکستانیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک میں حق میں کون بہتر ہے۔ یہ نہ ہو کہ کون سی شخصیت ہمارے ہم سے ان سے پیار کرتے ہیں، یہ کون شخصیت ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔ پوجا صرف اللہ تعالی ذات کی کرے، محبت صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور اپنی پاکستان کا سوچ کے فیصلہ کیا کریں۔ سر لیکن ہماری عوام تو بہت بولی ہے، وہ تو جو بھی اللہ کے نبی کا نام لیتا ہے وہ تو اس کے پیچھے چل پڑتی ہے کہ ہاں یہ بندہ ہمیں اللہ کے نبی کے اصولوں پہ چلائے گا۔ سیاستدان تو جتنے بھی آتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو نا اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلا دوں گا، آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ کوئی سیاستدان دین کا استعمال نہیں کرتا، جی جی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ نہیں، عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں مدینہ کی ریاست کی طرح بناؤں گا، دعویٰ کیا تھا نا انہوں نے۔ دعویٰ کیا تھا نا، جی جی کیا مکمل ہو گیا؟ مدینہ میں پاک میں جا کے ننگے پاؤں جا کے کون سی دین کی خدمت ہوتی ہے؟ بتا سکتے ہیں مجھے آپ؟ وہ تو ایک سائن ہے نا کہ میں عقیدت ہے، پیار ہے کہ میں یہ پیار کوئی پیار کی عادت نہیں ہے۔ عقیدت یہی ہے کہ پاکستان رہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے ان کے لیے سہولیات پیدا کرے۔ انہیں اپنے 3.5 سال دور میں کون سی سہولت ایسے پیدا کی ہے جس سے عوام خوش ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ سر کوئی ایک ریزن آپ کی نظر میں ہو، آپ کو لگے کہ ہاں عمران خان اس وجہ سے آج جیل میں ہے، کوئی ایک ریزن ہو کہ ہاں یار یہ اس کو غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اپنے جھوٹے دعووں کی وجہ سے۔ میری بڑی دعا تھی کہ عمران خان اپنے 5 سال پورے کرے۔ میں ایک دفعہ بلایا گیا تھا کہیں پہ، تو لیڈرشپ نے ہمیں موقع دیا کہ کوئی بندہ 2 منٹ میں اپنی بات مکمل کر سکتا ہے، تو اپنی بتا سکتا ہے کہ کہاں غلطی کی ہے۔ تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے جو عمران خان کو عدم اعتماد کر کے جو حکومت لی ہے وہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ غلطی نہ کرتے تو عمران خان کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہونا تھا۔ میرے فیس بک اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ رہے ہیں، میں نے کبھی کسی جماعت پہ تنقید نہیں کرتا۔ میرے جو لڑکے سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں ان کو بھی یہی کہا ہوا، اپنی بات کرو، اپنی خدمت کی بات کرو، اپنے کام کی بات کرو، کسی پہ تنقید نہ کرو۔
جب تم کسی کے خدا کو برا کہتے ہو وہ آپ کے خدا کو برا کہے گا. ٹھیک ہے. اب لوگ بہت زیادہ آصف اقبال صاحب کے کسی ٹویٹ پر بڑی تنقید کرتے ہیں. میں کہ دیکھتا بھی ہوں تو افسوس بھی کرتا ہوں لوگوں کی جہلیت پر بھی کہ جس شخص نے نارووال کے لیے جو اتنا کام کیا ہے کہ نارووال کو پورے پاکستان میں لوگ جانتے ہیں. میں کو واقعہ سناؤں, ہم جا رہے تھے کغان کوئی 2 ساتھ سے میرے فوجی ناکے پر اوکا میں. تو انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو, ہم نے کہا نارووال سے. اچھا حسن باغ شہر سے آئے ہو, کیونکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہوا تھا کہ ایک ایسا شخص جس کی وجہ سے پورا ضلع جانا جاتا ہے, پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں جانا جاتا ہے ابھی. بالکل ایسے. ہم بات کر رہے تھے خواجہ وسیم بھٹ صاحب سے, جو کہ ایک بہت دبنگ اور کھلے دل کے آدمی ہیں. وہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات میری پارٹی کے خلاف ہے, وہ جو سچ ہوتا ہے وہ دبنگ انداز میں کہتے ہیں. ان کا یہ دبنگ انداز ہمیشہ سے مشہور ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوڈ کاسٹ اسی طرح سیاسی سماجی لوگوں کے ساتھ آتی رہے گی. اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے. میں ہوں عظیم باجوہ. اللہ حافظ.